औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अवलाक टीवी। आज मार्च का दूसरा दिन है। इमरान खान के हक में अवाम ने फैसला दे दिया है और लाहौर की अवाम ने अपना फर्ज अदा कर दिया है। जिंदा दिलाने लाहौर ने बता दिया है कि अब तब्दीली यकीनी है और हकीकी आज़ादी हम लेकर रहेंगे। आज दूसरे दिन का मार्च मुरीद के पहुंच चुका है और वहां पर इमरान खान ने एक दफा फिर तहलका खेज खिताब किया है और अवाम को बताया है कि मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, मेरे पास कोई कमी नहीं, मुझे उससे ज्यादा दिया है जो मैंने उससे तलब किया था, लेकिन मैं आपको गुलाम नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप जानवरों जैसी जिंदगी गुजारें। आपको हकीकी आजादी मिल के रहेगी। लाखों अफराद का समंदर जो है वो उमड़ कर आ गया है। मुरीद के से आगे शेखुपुरा की अवाम भी इस्तकबाल के लिए तैयार है। कप्तान की एक झलक देखने के लिए जो है अवाम का समंदर उमड़ आया है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों ने अपनी दर्जनों गाड़ियां ही पीटीआई के झंडों में रंग दी हैं। किसान निकले हैं तो साथ उनके 20-20, 25-25 ट्रैक्टर उन्होंने रंग दिए हैं पीटीआई के फ्लैग में और वो मार्च में शामिल हैं। कप्तान जगह जगह खिताब कर रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं कि किस तरह इंपोर्टेड हुकूमत आई है। अब वो इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च देखकर हुकूमत के हवास बाख्ता हो गए हैं और वो परेशान हो गई है और उसने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी और अहम तरीन हम आपको खबर बता रहे हैं कि हुकूमत ने अभी लाहौर के और वो जवार में ही लॉन्ग मार्च है, लेकिन हुकूमत ने घुटने टेकते हुए मुज़ाकराती टीम बना दी है। अब ये जो हुकूमत है, ये भानमती का कुनबा जो है, ये जो है सांझे की जो हांडी है, ये जो मिक्स अचार है, जो इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, उस मिक्स अचार में सारे के सारे ही जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। वजीर आजम ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से ये टीम मुज़ाकरात करेगी और इस मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, जो बड़े जबरदस्त बयानात दे रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लॉन्ग मार्च आएगा, हम इसे तारीखी सबक सिखाएंगे। लेकिन देखें, इमरान खान ने कहा था कि वो गैर कानूनी कोई काम नहीं करेंगे और उन्हें ही सरबराह बनाया है। इसमें वजीर इत्तलात भी मौजूद है, इसमें जो है MQM के रहनुमा भी मौजूद हैं, इसमें फजल रहमान का बेटा भी मौजूद है, ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं और दीगर लोग इसमें मौजूद हैं। ये जो कमेटी है, अब मजे की बात यह है कि वजीर आजम ने एक तरफ कमेटी बनाई है और दूसरी तरफ उनकी तर्जुमान यानी हुकूमत की तर्जुमान मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात ने उन्होंने कहा है कि कप्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये सिर्फ बर्बादी चाहता है, ये खून खराबा चाहता है। कमाल की हुकूमत है इंपोर्टेड भी। वजीर आजम मशरिक, वजीर इत्तलात मगरिब, टीम अलहदा, बाकी टीम अलहदा। इसी वजह से फवाद चौधरी ने कहा कि ये मुज़ाकराती टीम जो है एक मजाक है, ये एक नॉन सीरियस टोला है, इनसे भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। अब हुकूमत यहाँ पर दो किस्म के ड्रामे खेल रही है। पहले तो वो ये इंतजार कर रही है कि ये लॉन्ग मार्च यहाँ पहुंच जाए इस्लामाबाद में, और अगर ये नहीं पहुंचा, थोड़े लोग हुए, तो हम फिर इनको धकेल कर इनको हम सबक सिखाएंगे और फिर हम कहेंगे कि हमने तो मुज़ाकराती टीम बना दी थी। और अगर इसी तरह जिस कप्तान कामयाबी से आगे चल रहा है, वो आके लॉन्ग मार्च ले आते हैं, लाखों लोग आते हैं, तो ऑलरेडी हुकूमत लेटी हुई है यहाँ पर। और अब आप ये देखें कि जो कप्तान के खिलाफ इस वक्त जितनी भी मूवमेंट बनी है, कप्तान ने एक दफा फिर तकरीर में कहा है कि मेरे खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो गैर सियासी नहीं थी, वो सियासी थी। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ की गई, दूसरों का नाम नहीं लिया गया। अब मजे की बात यह है कि लंदन में नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है
کہ جنرل فیض نے جو ہیں تمام ہمارے جھنڈے، ہمارے شیر کے جھنڈے ہمارے لوگوں سے لیے، انہیں دباؤ میں لیا اور انہیں پی ٹی آئی کا تیر اور ان کا نشان دیا، وہ اس سارے کام میں شامل تھے۔ اب یہ یہاں پر دیکھیں جو دوغلا پن ہے، وہ ڈبل چال جو ہے ایسے نہیں چلی جا سکتی۔ اب وہ بھی تو ایک ادارے کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت بالکل بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ نون لیگ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ تتر بتر ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، بیٹی بھی اس وقت نواز شریف کے ساتھ ساتھ پیچھے سائے کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ ادھر آصف علی زرداری نے بھی، ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اب انہیں کوئی حل ایسا نظر نہیں آ رہا۔ کپتان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو ہیں کامیاب ترین لیڈر ہیں اس ملک کے، اس تاریخ کے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمیں کوئی 32-33 سال ہو گئے ہیں شعبہ صحافت سے منسلک ہوئے تقریباً تمام اخبارات میں مختلف کیپیسٹی میں ہم نے کام کیا، مگر کہیں بھی اتنا زبردست قسم کا لانگ مارچ اور ایسا لیڈر نہیں دیکھا۔ آج عمران خان جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کراس کر چکے ہیں۔ صرف ان کی ایک جھلک دیکھنے لیے، صرف ایک ان کی آواز کے لیے، سننے کے لیے جو ہے عوام جو ہے لاکھوں کی صورت میں باہر آ رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ قطعی طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ اسلام آباد جو ہے کوئی وزیر داخلہ کا باپ کا نہیں ہے، جب ہم آئیں گے پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اور بہت زیادہ یہ امکانات یہ ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ جیسے ہی یہ لانگ مارچ قریب اسلام آباد کے پہنچے گا تو شاید اس وقت تک مسائل حل ہو جائیں گے، اور حکومت اور عوام جو ہے وہ صرف منتظر رہے خوشخبری کے لیے، اور کپتان انشاءاللہ انہیں خوشخبری دے گا، انہیں حقیقی آزادی لے کر دے گا۔ آپ یہ دیکھیں اس حکومت نے، اس امپورٹڈ حکومت نے کس طرح عوام اور ملک کو تباہ کیا ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، بجلی وہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اب دیکھیں ابھی سردیاں نہیں شروع ہوئی ہیں، جو سوئی گیس ہے وہ ویسے ہی جانا شروع ہو گئی ہے اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ پہلے ہی روزگار نہ ہونے سے اور مہنگائی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے عوام کا منہ سے 2 لقمے چھین لیے تھے۔ اب جو ہیں سوئی گیس فراہم نہ کر کے صبح بچے بھی جو ہیں بغیر ناشتے کے اور کھانے کے سکولوں میں جا رہے ہیں۔ صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائل کی صنعت تباہ ہو چکی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار برباد ہو چکا ہے، ملک میں انارکی ہے، سیلاب سے لوگ تباہ ہی ہو رہے ہیں، موت کے منہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا سردیاں شروع ہو چکی ہیں، اور پھر دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کپتان جو ہے وہ لانگ مارچ کر رہا ہے، اور جو یہ حکومت کا سربراہ ہے یہ بیرونی دوروں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ جب ملک کا سربراہ ہی یہاں پر موجود نہیں ہوگا تو پھر اس کے حوالی جو چھوٹے موٹے ہیں، جو وزراء وزیر کے لیول پہ ہیں، وہ کیا بات چیت کریں گے، وہ کیا گفت و شنید کریں گے۔ کپتان نے اس حکومت کا ہر بیانیہ دوڑ دوس کر دیا، اسے دفن کر دیا، اسے برباد کر دیا۔ یہ رات کو ایک بیانیہ دیتے ہیں اور صرف کپتان ایک چھوٹی سی ٹویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا سارا بیانیہ برباد ہو جاتا ہے۔ مجبوراً پاک فوج کے ترجمان کو آئی ایس آئی کے سربراہ کے ہمراہ جو ہے پریس کانفرنس کرنا پڑی، کیونکہ حکومت کی نہیں بن پڑ رہی تھی، حکومت کپتان کو نہیں جواب دے پا رہی تھی، حکومت کی نالائقی کی وجہ سے جو ہے آج ادارے کو سامنے آنا پڑا۔ اگر حکومت اس لائق ہوتی اور وہ حالات کو کنٹرول کر لیتی تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے اور کپتان بھی لانگ مارچ نہ کرتا۔ آخر انہیں کیا سوجا تھا جو رجیم چینج کی، جو تھوڑا عرصہ رہ گیا تھا۔ اگر عمران خان حکومت پر بیٹھا رہتا تو کون سی قیامت آ جاتی، مگر آج شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن انہوں نے صبر نہ کیا۔ انہیں حکمرانی کا لالچ سامنے نظر آ رہا تھا، جیسے ہی انہیں لالچ نظر آیا انہوں نے حکمرانی حاصل کی اور بس صرف NRO لیا، اپنے جو ہے کرپشن کے مقدمات جو ہے وہ ختم کرائے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ اب کپتان آئے گا 2/3 میجارٹی سے نہیں، وہ کلین سویپ کر کے آئے گا۔ جو انہوں نے قوانین چینج کیے ہیں ہم آپ کو آج بتا دیتے ہیں۔ آپ ہمارا ویلاگ یہ ریکارڈ میں رکھیے گا، آپ
پھر سنیے گا اسی تاریخ کے اور اسی دن کے اور اسی ویلاگ کے کہ کپتان قانون چینج کرے گا۔ اس نے حالات سے، ان کڑوے حالات سے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ اب وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا۔ کرپٹ لوگ جو ہیں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنے والا۔ وہ صرف اس کا ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف شفاف انتخابات چاہیے، شفاف الیکشن چاہیے، اور یہ ایک اس کا جینون مطالبہ ہے، اس میں کوئی ایسی دوسری بات نہیں ہے۔ وہ اداروں کی آزادی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ عوام کو انصاف ملے، وہ چاہتا ہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہ ہو، سب کے لیے قانون ایک ہو، یہ نہ ہو کہ سائیکل چور اور بھینس چور جو ہے وہ جیل میں قید و بند کاٹیں اور اربوں خربوں کی کرپشن کرنے والے، بیرون ملک جائیدادیں بنانے والے عیاشی کریں، عیش کریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ بالکل اس میں صرف ہمارا ملک ہی نہیں، عوام ہی نہیں، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قانون سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے، صرف پاکستان میں نہیں ہر ملک میں ہونا چاہیے، اور عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ یہی کچھ ہونا چاہیے۔ کپتان عوام کے دلوں کی آواز بن چکا ہے، وہ ان کی دھڑکن بن چکا ہے، عوام اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ عوام مجمع میں کہہ رہے ہیں، ہم وہاں خود گئے، ہم نے دیکھا، ہم نے لاہور سے گئے، ہم نے وہاں سے کور کیا، ہم نے عوام کے انٹرویو کیے، ہم نے لوگوں کے جو ہیں جذبات دیکھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت جو ہے ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لاہور تھا جو مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، آج وہاں سے عمران خان نے انہیں کلین سویپ کر دیا ہے، آج نون لیگ کا نام کوئی بھی نہیں لینے والا۔ ابھی لانگ مارچ کا دوسرا روز ہے اور دوسرے روز میں ہی حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ اب مرید کے سے جب وہ آگے چلے گا، آگے آئے گا، گوجنے والا آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حکومت جو ہے منہ کے بل گر چکی ہو یا گرنے والی ہو۔ اس سے پہلے کہ یہ حکومت گر جائے، معاملات جو ہے حد سے کنٹرول نکل جائے اور کپتان اسلام آباد تک پہنچے، کوئی نہ کوئی ایسا درمیان میں کوئی ذریعہ پیدا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جس سے جو ہے کپتان اپنی منزل حاصل کر لے گا اور وہ شفاف انتخابات ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات یہاں اہم ترین ہے، اس وقت سب سے اہم ترین جو ہے وہ ملک ہے، وہ ریاست ہے۔ ریاست کو بچانے کے لیے جب عوام سڑکوں پر بذات خود نکل آئے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اس پر کوئی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ عوام کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ آپ ترکی کی مثال اپنے سامنے رکھ لیجئے، آپ طیب اردگان کو دیکھ لیجئے کہ انہیں کیسے اتارا تھا، کس طرح ہوا تھا، اور پھر جو عوام سڑکوں کے آگے نکلی ہے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی ہے، مگر پھر جو تبدیلی تھی وہ آنا ٹھہر چکی تھی۔ لہٰذا اب پاکستان کی بھی ایسی ہی سچویشن آ رہی ہے، لیکن مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ بننے دیں۔ کپتان مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر بامانی اور سیریس مذاکرات ہونے چاہیے، سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے، ان پر انتخابات پر بات ہونی چاہیے، شفاف انتخابات پر بات ہونی چاہیے۔ اس کا یک نکاتی ایجنڈا ہے، وہی تسلیم کر کے ہم ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں، اور ان 70-75 سالوں میں ہمیں شفاف انتخابات کرانے ہوں گے، قوم کو اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہوگا، کپتان کے مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا، وہ حق بجانب ہے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ اپنے اس چینل کا بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔